थे, ओपन कोर्ट करनी चाहिए थी, जहाँ छोकरी पूछी जाए, हमारे कोई इतराज नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आज के जिस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक जो है वो काफ़ी हसास है और मैं चाहती हूं कि जो हमारे गेस्ट हैं वो भी तहम्मुल से बात करें, एक दूसरे की बात सुने भी और लड़ाई झगड़े के बजाय उन पॉइंट्स को सुनने की कोशिश करें जिनको आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आप जानते हैं कि इससे पहले जो टेलीविज़न स्क्रीन्स हैं पाकिस्तान की, उनमें से किसी पर भी जो ये लड़कियाँ हैं माइनॉरिटीज़ से जिनका ताल्लुक़ है, जो अब इस्लाम कबूल कर चुकी हैं और जिनके हवाले से कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया है, उनको अपने शोहरों के साथ जाने के लिए इजाज़त भी दी है और उनके हक़ में फ़ैसला देते हुए उनसे ये भी कहा है कि वो बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रार को जाके लिखवाएं कि वो क्या चाहती हैं। जिसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के बाहर थोड़े से नारे भी लगे हैं। लेकिन हमारे साथ आज फरियाल, जो कि पहले रिंकल कुमारी थी, वो हमें ज्वाइन करेंगी और इसी तरह आज हमें हलीमा भी ज्वाइन करेंगी, जो पहले आशा कुमारी थी, और उनके शौहर बशीर अहमद, जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने किडनैप किया है, वो और माइनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन के लिए जो मेंबर नेशनल असेंबली हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। हम सबका मौक़िफ़ सुनेंगे और हमारा मतलब ये है कि अगर खुदा न खास्ता हमारी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके दिलों में कोई बात है या कोई ऐसी कोई रंजिश है जो कि हमारे दरमियान नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क में हम इक्वल राइट्स पे क्योंकि बिलीव करते हैं, इस प्रोग्राम से हम चाहते हैं कि सबका मौक़िफ़ सुनने के बाद आप सब खुद डिसाइड कीजिएगा कि कौन क्या कह रहा है। इसमें हमारा अपना कोई मौक़िफ़ नहीं होगा। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद सबका तारुफ करवाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें यहाँ पे लालचंद साहब ने ज्वाइन किया है, मेंबर है नेशनल असेंबली के, माइनॉरिटी के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। मियाँ अब्दुल हक, जिन्हें आप मियाँ मिट्ठू साहब के नाम से भी जानते हैं, मेंबर है नेशनल असेंबली के, डिस्ट्रिक्ट गोटकी से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। ये इतने अरसा जो भी मुअम्मा चलता रहा, इसके अंदर इनके ऊपर जो इल्ज़ामात थे उस हवाले से भी पूछेंगे। आज हमें हलीमा और उनके शौहर बशीर अहमद ने ज्वाइन किया है। इनका नाम पहले आशा कुमारी था, अब इस्लाम कबूल करने के बाद ये अपना नाम हलीमा और इनके शौहर बशीर अहमद हैं। इन्हीं के हक में कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन्हें अपने शौहरों के साथ जाने की इजाज़त दी है। अभी थोड़ी देर में टेलीफोन लाइन में हमें फरियाल, जो कि पहले रिंकल कुमारी थी, उनसे भी और उनके वालिद भी हमें ज्वाइन करेंगे। इसी तरह डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, अभी थोड़ी ही देर में हमें वो अभी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं हलीमा आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने अपने शौहर के साथ हमारे लिए वक्त निकाला। और जहाँ तक मेरी इत्तलात है, ये पहली दफ़ा है कि आप किसी कैमरे के सामने या टेलीविज़न में किसी प्रोग्राम के सामने आई हैं। मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहती हूँ कि कल जब चीफ जस्टिस ने आपको कमरे में बुलाकर आपसे पूछा तो उन्होंने क्या सवाल किया और आपने चीफ जस्टिस साहब को जवाब में क्या बताया और क्या लिख कर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को दिया? मैंने चीफ जस्टिस साहब को कुछ, जब मैं हम जी बोले जब मैं चीफ जस्टिस साहब के पास गई, उसने सिर्फ मेरा नाम पूछा और कुछ नहीं पूछा। वो पूछ रहे थे मैं अपनी मर्जी से आई हुई हूँ, मैंने कहा मैं अपनी मर्जी से आई गई हूँ। उसके बाद हमें रूम में लेकर गए, वहाँ पर पूछा कि आप किसके साथ जाना चाहती हैं, अपने घर वालों के पास या अपने शौहर के पास। मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहती हूँ। आप अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहती हैं, जो आप ये आपके साथ बैठे हुए हैं जिनका नाम बशीर अहमद है? जी। अच्छा हलीमा, ये बताइए कि मुझे कि ये फैसला इस्लाम कबूल करने का, ये फैसला आपने कब किया और कैसे किया? दूसरा, क्या आपने अपने वालिदैन को या घर वालों को बताया था कि आप ये फैसला कर रही हैं?
ہاں میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا تھا کہ میں اسلام قبول کر رہی ہوں، اور انہوں نے منع بھی کیا، بہت منع کے پابندیاں لگا دی میرے اوپر کہ وہ کہہ رہے تھے نہیں تم اسلام قبول کرو گی تو ہم تمہیں مار دیں گے، نہیں کرو اسلام قبول. تو میں بہت کوشش کر رہی تھی کہ میں اسلام قبول کروں، یہ میری دلی خواہش تھی کہ میں اسلام قبول کر رہی ہوں. اچھا حلیمہ یہ بتائیے کہ آپ جب اپنے گھر سے گئیں تو وہ کیسے آپ وہاں سے نکلی، کیا تاریخ، اس کے بعد آپ گئی کہاں پر اور کہاں اسلام قبول کیا آپ نے؟ میں پارلر سیکھتی تھی اور میں 3 تاریخ کو پارلر گئی ہوئی تھی، اور جب میں پارلر سے کام ختم کر کے باہر نکل آئی تب میں نے ان کو فون کیا اور ان کو کہا کہ مجھے لے کر جاؤ اور مجھے اسلام قبول کراؤ. یہ پہلے روک رہے تھے، پھر میں نے ان کو کہا کہ اگر تم نہیں لے کر جاؤ گے تو میں اپنے آپ کو مار دوں گی، اور میں نے اسلام برچونڈی شریف میں مطلب کہ کیا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کیا کسی طور پر کبھی کسی نے جیسے کہ الزام لگایا میاں عبدالحق جو میاں مٹھو صاحب ممبر نیشنل اسمبلی ہمارے پاس بیٹھے ہیں کہ انہوں نے اپنی درگاہ میں آپ کو رکھا کافی عرصے تک رکھا، اسلحہ بردار لوگوں کے ساتھ رکھا، آپ پہ تشدد کیا، یا آپ کو زور اور زبردستی سے اسلام قبول کرنے اور اس لڑکے جس کا نام بشیر احمد ہے جو اب آپ کا شوہر ہے اس کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کیا؟ نہیں، میں اپنی مرضی سے آئی ہوئی تھی اور برچونی شریف میں اپنی خوشی سے آئی ہوئی تھی، اور میں نے ان کو کہا کہ مجھے اسلام قبول کرائیں. انہوں نے میری بہت مدد کی اور مجھے اسلام قبول کرایا، اور انہوں نے مجھے زیادہ دن نہیں صرف 2 دن رکھا ہوا تھا. اس کے بعد میں مختلف جگہ پہ گئی تھی، ایک جگہ پر نہیں تھی. اچھا 40 دن تک آپ کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی، آپ سے کسی نے نہ آپ سے کوئی رابطہ کر پا رہا تھا نہ آپ نے کسی سے رابطہ کیا. تو حلیمہ آپ ہمیں بتانا پسند کریں گی کہ 40 دن تک آپ کہاں تھیں، کیا کر رہی تھیں اور غائب کیوں تھیں، اگر آپ مناسب سمجھے تو؟ میں پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ میں ایک جگہ میں تھی نہیں، مختلف جگہیں تھی. میں گھان گئی ہوئی تھی، وہاں پر میں نے بیان دیے گئے تھے. اور اس کے بعد میں نے کہ ایک جگہ بنی تھی، جہاں بھی میں جا رہی تھی کوئی رہائش نہیں مل رہی تھی، کوئی منمت جگہ نہیں مل رہی تھی مجھے رہنے کے لیے. پر کسی دوستوں کو ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بابا رکھ دو. وہ جب رکھ رہے تھے تو ہمیں قرآن پاک کی قسم اٹھا رہے تھے کہ پہلے تم قسم اٹھاؤ پھر ہم تمہیں گھر میں رکھیں گے، نہیں تو نہیں رکھیں گے. اچھا، کیا آپ جو اتنا عرصہ غائب رہی، کیا آپ نے کہا مختلف جگہوں پہ رہ رہی تھیں، تو کیا میں اس سے یہ سمجھوں کہ اس درگاہ پہ آپ کو زبردستی 40 دن کے لیے یرغمال بنا کے یا جبرن نہیں رکھا گیا، زبردستی نہیں رکھا گیا؟ نہیں، میں درگاہ میں تھی نہیں. جب میں آئی تھی 3 تاریخ کو میں نے نکاح کیا، اور 4 تاریخ کو میں نے 3 تاریخ کو اسلام قبول کیا اور 4 تاریخ کو میں نے نکاح کیا. اس کے بعد میں انہوں نے مجھے 20 لاکھ دی اور 20,000 دیے، اس کے بعد میں چلی گئی. اچھا ٹھیک ہے حلیمہ، آپ کا موقف سامنے آیا ہے. میں آپ کے شوہر بشیر احمد سے ابھی 1-2 باتیں کرنا چاہتی ہوں. بشیر یہ بتائیے گا، کیا آپ حلیمہ کو پہلے سے جانتے تھے؟ کیا آپ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے؟ بات یہ کی کہ ہمارا فون پہ کانٹیکٹ ہوئی، فون پہ بات چلتی رہی. بعد میں اس نے مجھے بلایا کہ آؤ میں آپ کو دیکھنا چاہتی تھی. میں گیا تو یہ شالہ میں کام سیکھتی تھی. اچھا. تو ایک دوسرے کو دیکھا، پھر یہ مجھے بولتی تھی مجھے لے کے جاؤ مسلمان کرو. تو میں اس کو روکتا رہا تھا کہ مسلمان تم نہیں ہو جاؤ، ایسے ہماری دوستی چلتی رہے گی. تو یہ بولتی تھی نہیں میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، مجھے مسلمان ہو. میں نے بولا کون سی خاصیت ہے مسلمانوں میں جو تم مسلمان ہو جانا چاہتی ہو؟ بولا میں خواب دیکھتی ہوں، مجھے رات کو نا بابا آتا ہے، کبھی میں آگ میں ہوتی ہوں، کبھی میرا گھر گر رہا ہے میرے اوپر، کبھی میں جنگلے ہوں وہ مجھے آ کے بچاتا ہے. تو مجھے بولتا ہے تو میں آپ کو کس تک یہ چینجنگ کروں گا، آپ مسلمان ہو اسلام قبول کرو. تو میں نے اس کو کافی سمجھایا، یہ نہیں سمجھی. پھر میں نے اللہ کا نام لے کے اس کو لے کے آیا 3 تاریخ کو بھرچونڈی شریف والوں کو. ان کو ہم بھرچونڈی والوں کو نہیں جانتے تھے. میرا ایک دوست تھا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، ٹھیک. تو وہ بھی ان کا خلاف، یہ بھرچونڈی والوں کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا اپنا رشتہ دار نہیں ہے، ان کے خلاف یہ ہے. مقصد کہ سیاسی تعلق ان کے آپس میں علیحدہ علیحدہ ہیں، ٹھیک ہے. تو ہیں علیحدہ. مجھے بول رہا تھا کہ یہ اچھے بندے ہیں اور آپ کو یہ مدد بھی دیں گے، مر تو جائیں گے یہ آپ کو نا چھوڑیں گے نہیں. میں اور درگاہوں پہ بھی گیا تھا، سکھر گیا تھا گول مسجد والوں کے پاس، لاڑکانوں گیا تھا کمبر والے کے پاس، بیر والا جو بزرگ ہے اس کے پاس گیا تھا، اور خالد محمود کا جو مدرسہ ہے بڑا لاڑکانوں میں اس کے پاس بھی میں گیا تھا. تو
ادھر صرف یہ پل رہی تھی بیٹا جو آپ کو پیچھے سے کچھ سپورٹ ہے اور پیسے ہیں تو ہاتھ ڈالو, نہیں تو ہاتھ نہیں ڈالیں, آپ یہ کام چھوڑ دیں. تو ادھر سے مجھے یہ کہتی کہ اگر مجھے نہیں لے کے چلو گے تو میں خود کو ماروں گی اور اگلے جنم میں گریبان پکڑوں گی تو اللہ کے سامنے بولوں گی کہ مجھے اس نے کافر نے مسلمان نہیں کیا, میں آپ کے ساتھ داہی ہوں اور میں پرچیز کروں گی اپنے گھر والوں کے تو جیل پہ تجھے ڈلوایا جائے. مجھے دھمکیاں دیتی تھی. تو پھر میں کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا, مجھے دوست لے کے آیا تھا بھرچونی شریف والوں میں. کافی لوگ ان کی مخالفت بھی کرتے تھے, یہ سیدھی بات ہے, پر جب ہم آئے ان کے پاس 2 دن رہے تو اتنا ہمیں معلوم ہوا کہ لڑکی ہو چاہے لڑکے ہو اتنا پیار ان کے پاس ملتا ہے کہ جو ان کو گھر پہ بھی نہیں ملے گا. اچھا یہ بتائیے گا بشیر, ہم تو یہ کہیں گے کہ جی آپ ختم کر لیں, بات اپنی ختم کریں. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو میری زندگی ہے اور میری بیوی کی ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو دے دے. باقی جو لوگ ہیں وہ بولتے رہیں اور انسان کا منہ اور ہوا کا رخ تو کوئی بھی نہیں روک سکتا, ہم ان کو کچھ بھی نہیں کریں گے. باقی اگر جو ہندو کی لڑکی جائے گی تو اغوا کا کیس نہیں لگائیں گے تو کیا کہیں گے؟ وہ یہ تو نہیں بولیں گے کہ ہماری لڑکی خود مسلمان ہوئی ہے یا خود گئی ہے, وہ تو پھر الزام لگائیں گے نا, یا تو بولیں گے میاں میٹھے صاحب نے زور زبردستی سے کیا ہے, یا تو یہی بولے تو کوئی اس کو اغوا کر دیا ہے. بشیر احمد اچھا ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے گا اسلام قبول کرنے کے بعد اور بھرچنڈی میں رہنے کے بعد درگاہ میں, اس کے بعد کیا آپ اور آپ کی بیوی 40 دن تک کہاں تھے, کہاں جاتے رہے آپ لوگ؟ کیا اپنی چھپ رہے تھے, کیا کر رہے تھے؟ چھپ رہے تھے, پولیس سے ہمیں ڈر تھا کیونکہ پہلے ہم فریال بی بی کا دیکھ رہے تھے نا معاملہ, فریال بی بی کا دیکھ رہے تھے تو کورٹوں پہ بھی جا رہی تھی, ہنگامے بھی ہو رہے تھے, ہندو بول رہے تھے زور زبردستی تھے, مسلمان بول رہے تھے اپنی مرضی سے, اور آپ بھی دیکھ رہی تھی, سن بھی رہی تھی, بیان بھی آپ کے پاس آ رہے تھے. ہم نے بولا جب ایک کو انصاف نہیں مل رہا تو ہم کیسے جا کے پھنسیں. تو پھر ہم گئے رحیم یار خان کورٹ پہ بیان کروائے, پھر ہم مختلف جگہوں پہ گئے, لاہور ہے, رحیم یار خان, سکھر, کراچی, ان علاقوں میں چھپ رہے تھے. پولیس کا ہمارے اوپر زور بھی تھا اور انعامات بھی رکھے ہوئے تھے کہ حلیم آشا کماری کو اور بشیر کو اغوا کا کیس ہے یہ پکڑا جائے. تو ہم پہ 5 لاکھ کا اخبار میں دکھا انعام, تو ہم چھپ رہے تھے. جس دوست کے پاس جاتے تھے وہ ہمیں پناہ نہیں دیتا تھا. جب کوئی بھی دیتا تھا تو پہلے بولتا تھا بھئی اب قرآن پاک اٹھاؤ, میرا نام نہیں لوگے میں آپ کو جگہ دوں گا, نہیں تو چلے جاؤ. پھر ہم قسم اٹھاتے تھے, وہ 3 دن رکھتا, 4 دن رکھتا, پھر ہمیں وہ بھگا دیتا. اچھا مجھے خالی اتنا بتا دیجیے گا کہ آپ کی جو بیوی ہیں یہ بالغ ہیں, ان کی عمر کیا ہے؟ اس کی 19 سال ہے. 19 سال. اچھا حلیمہ کیا آپ بھی اپنی عمر مجھے بتائیں گی ذرا تھوڑا سا, کیا عمر ہے آپ کی؟ 19 سال ہے. 19 سال ہے. آپ کے پاس شناختی کارڈ ہے؟ میرے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے. نہیں ابھی نہیں, ویسے بنا ہوا ہے آپ کا شناختی کارڈ؟ نہیں, میرا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا. اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میں بس ویسے ہی کنفرم کر رہی تھی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں لال چند صاحب کہ کل کے فیصلے کے بعد ایک میسج بھی سرکولیٹ ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس نے بڑی ناانصافی کی اور اس ملک سے انصاف چلا گیا ہے, اب ہمیں کبھی انصاف نہیں ملے گا. اب یہ جو 2 لوگ آپ کے سامنے ہیں, چلیں شوہر کو تو چھوڑ دیں, حلیمہ خود آشا کماری جو کہ 40 دن سے لاپتہ تھیں, کل کورٹ میں پیش ہوئیں اور وہاں پہ انہوں نے اپنے منہ سے, آپ نے سنا وہ کیا کہہ رہی ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ ان کے منہ سے سننے کے بعد بھی اب آپ انہی کو الزام دیں گے یا آپ میاں مٹھو صاحب کو الزام دیں گے, کیوں؟ جاسمین, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا جو آپ نے ان کو میڈیا پہ لے کے آئی ہیں. جی کل کا فیصلہ تو بعد میں آپ کو تھوڑا کچھ اس کے حوالے سے بات کروں گا. ابھی جو یہ دونوں بیٹھے ہوئے اسکرین پہ, میں آپ اس کی فیس سے سب دیکھو, آشا کماری جو اس کا نیا نام حلیمہ دیا ہے, اس کا فیس کیا بتا رہا ہے. یہ ابھی بھی لڑکی گھبرائی ہوئی ہے, ابھی بھی اس کے چہرے پہ وہ رونق نہیں ہے جو ہونی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, میں ذرا قطع کلامی معاف, دیکھیں یہ بات آپ رکھیں ذہن میں کہ وہ کتنے پریشرز, کتنی مصیبتوں اور کتنی مشکلات سے گزر کر یہاں تک, اور یہ پہلی اپیئرنس ہے کیمرے کے سامنے, اچھے لوگ گھبرا جاتے ہیں, وہ تو پھر ایک لڑکی ہے. یہ بات بھی رکھیں. یہ بات ٹھیک آپ اپنی جگہ پہ آپ کی صحیح بھی ہوگی. 40 دن یہ بالکل جی کریے حلیمہ, آپ بات کرو. میں آپ کو جو ابھی کہا میں ان کو جواب دینا چاہتی ہوں. جی انہوں نے ابھی مجھے کہا کہ یہ اس کے فیس میں دیکھیں کہ گھبرائی ہوئی ہے یا کچھ بھی ہوا ہے.